बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है शाह वलीउल्लाह। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी। हम ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं कामयाबी के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी नाकाम हो जाते हैं। कुछ रूल हैं, आपको कामयाब होने के लिए वो रूल अडोप्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी से ईगो निकालनी होगी, आपको अपनी ज़िंदगी से जेलसी निकालनी होगी। कंपेयर नहीं करना आपने अपने आप को किसी और के साथ। आपको चीट नहीं करना, ना तो दूसरों के साथ और ना ही अपने आप के साथ। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप खुद को बताओ कि आप नहीं पढ़ रहे हो। खुद को इस झूठे दिलासे में मत रखो कि इतना इनफ है, बस इतना ही होता है, इतना ही पढ़ लिया बस ठीक है ना। यू चीट योरसेल्फ। आपको अपनी ज़िंदगी से लेजीनेस निकालनी होगी। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अडॉप्ट करना होगा, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको आपकी सक्सेस तक लेके जाएगी। आपको अपने साथ सिंसियर होना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जहाँ से नॉलेज मिलता है लो उसको, खुद को इस काबिल बनाओ कि किसी को अपने सामने बोलने ना दो। आपको लेकिन ह्यूमैनिटी को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, इंसानियत की पहचान आपको होनी चाहिए। नॉलेज अगर बहुत ज़्यादा भी आपके पास आ जाए, आपको इंसानियत की पहचान होनी चाहिए। और हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं। तो कभी गुस्सा आए तो ये हदीस याद कर लीजिएगा। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडेज़ टॉपिक इज़ शाह वलीउल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ। मैंने आपके साथ डिस्कस की फ्रीडम मूवमेंट, देन मैंने आपको बताया कि सूफ़ी मूवमेंट कम हो गई और मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्मेशन। इसमें 3 रिफॉर्मर्स थे, 3 रिफॉर्मिस्ट। सबसे पहले शेख अहमद सरहिंदी अलमारूफ मुजद्दिद अलिफसानी। टाइमलाइन इनका क्या है, 1564 से 1624। देन शाह वलीउल्लाह 1703 से 1702। देन सैयद अहमद शहीद 1786 से 1831। अब शेख अहमद सरहिंदी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में शाह वलीउल्लाह को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, फिर इनको क्यों फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनाया हुआ है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आप लोग कहते हो, मीन्स जिन्नाह कहते हैं कि मज़हब के नाम पर सियासत नहीं होगी, तो फिर आपने इन इस्लामिक स्कॉलर्स को क्यों फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनाया हुआ है, क्यों आप लोग कहते हो कि इनका एक बहुत बड़ा नाम है। देखें, जितने भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, किसी ने भी मज़हब को यूज़ नहीं किया सियासत में। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें इस्लामी असूल होने चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा मुसलमानों का वो इस्लाम की बुनियाद पर होगा। तो ऐसा कोई भी इंसान जो कि मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करे और कुरान पाक के असूल के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नाफिज करने की बात करें, वो हमारा हीरो है। तो ये जो क्रिटिक्स जो इस तरह की बातें निकल रही हैं, आप लोगों ने इस सॉलिड यकीन पे रहना है कि हम लोगों ने सियासत में मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं शाह वलीउल्लाह पे कि शाह वलीउल्लाह कौन थे। शाह वलीउल्लाह का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इनको कुतुबुद्दीन या इमामुल हिंद भी कहते थे। MCQs आ सकता है कि इमामुल हिंद किसे कहते थे। एट द एज ऑफ 7 ही कम्प्लीटेड कुरान पाक इन्होंने 7 एज में पढ़ लिया था एंड ही स्टार्टेड टीचिंग इन मदरसा रहीमिया में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शाह वलीउल्लाह को एक नाम दिया गया रेवोल्यूशनर। ये एक रेवोल्यूशनर थे, ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने मुसलमानों की मुश्किलात को अंडरस्टैंड करके पूरा एक प्रोसेस बताया कि क्या कॉजेज़ हैं मुसलमानों के डी जनरेशन के। देन उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमान
کس طرح ری جنریٹ ہو سکتے ہیں. ڈی جنریشن کیا ہے کہ مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوا اور مسلمان زوال سے کس طرح پیک پہ دوبارہ جائیں گے ری جنریٹ ہو کر. تو جب شاہ ولی اللہ کا دور تھا اس ٹائم جو مغل امپائر تھی بہت ویک ہو چکی تھی، لیکن جب مجدد الف ثانی کا دور تھا اس ٹائم جو مغل امپائر تھی وہ سٹرونگ تھی. یہ بات آپ کو یاد رہے. اب شاہ ولی اللہ کے دور میں کیا حالات تھے، کیا سرکمسٹانسز تھے. نمبر 1، مغل گورنمنٹ ہیڈ بیکم ویری ویک ڈیو ٹو انکمپیٹنٹ سکسیسرز آف اورنگزیب. عیاشیوں میں سب پڑے ہوئے تھے. اورنگزیب کی کچھ پرابلمٹک پالیسیز کی وجہ سے بہت سی پرابلمز بڑھ چکی تھیں، جس کی وجہ سے مغل گورنمنٹ کیا ہو گئی تھی، ویک ہو گئی تھی. کنگز ٹریئری واز ایمپٹنگ، جو بادشاہ کا خزانہ تھا وہ خالی ہو چکا تھا. جب بادشاہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو عوام کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس بیس پہ کامن مین ہیڈ گریبڈ ان ٹیکسز اینڈ لیونگ لائف انڈر پاورٹی لائن. تو جو غریب لوگ تھے وہ ٹیکسز میں پھنسے ہوئے تھے، پاورٹی لائن کے انڈر وہ زندگی گزار رہے تھے. لوگوں میں بہت سے ڈفرینسز آ چکے تھے، ایون کہ شیعہ سنی ڈیبیٹ بہت گرما گرم تھی، بہت زیادہ اس وقت ڈفرینسز تھے. اب شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ یہ جو اتنے حالات خراب ہیں وجہ کیا ہے اس کی، یہ جو اس حد تک اختلافات آ چکے ہیں مسلمانوں میں اس کی وجہ کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ ایک کنکلوژن پہ پہنچے. وہ کنکلوژن کیا ہے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں. پلانس آف شاہ ولی اللہ. اب شاہ ولی اللہ نے ایک پریکٹیکل پلان بنایا. سب سے پہلے ہی ہائی لائٹ پرابلم. انہوں نے دیکھا کہ سوشل فیکٹرز کون کون سے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ پرابلم ایکچولی میں ہے کیا مسلمانوں میں اتنے اختلافات کی. انہوں نے جو رزلٹ نکالا، جو کنکلوژن نکالا وہ نکالا قرآن پاک. انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمان قرآن پاک سے دور ہیں تب تک مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے اختلافات ان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے یہ اختلافات ختم کرنے ہیں تو ان کو قرآن پاک پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. دین انہوں نے ایک ایگزامپل دی سورۃ بقرہ کی. سورۃ بقرہ میں ایٹ دی اینڈ آف سورۃ بقرہ میں کیا کہا گیا ہے، ایک پورا کا پورا واقعہ بتایا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا. پورا واقعہ کیا ہے بچے کو پتہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو جو ایک اسینشیل آئیڈیا ہے اس ایگزامپل کا وہ میں آپ کو سمجھا سکوں. تو اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع فرمایا تھا کہ آپ نے یہ پھل یا یہ گندم کا دانہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے کھا لیا، نافرمانی کی. دین ان کو سزا ملی لیکن ان کو معافی بھی مل گئی. اب آج کے مسلمان اور جو اس وقت سب کانٹیننٹ میں مسلمان تھے وہ کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ وہ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پھل کھانے سے روکا تھا. کوئی کہہ رہا تھا پھل تھا، کوئی کہہ رہا تھا گندم کا دانہ تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا. مطلب جو مسلمان تھے وہ اس بات پہ اختلاف کر رہے تھے. مسلمان قرآن پاک کے اسینشیل آئیڈیا سے بہت دور تھے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو پورا قصہ سنایا ہے قرآن پاک میں لکھا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ اس بات پہ لڑتے رہو کہ انہوں نے کوئی کھجور کھائی تھی، انہوں نے کوئی گندم کا دانہ کھایا تھا یا کوئی اور پھل کھایا تھا. اللہ پاک نے یہ پورا کا پورا قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ اس قصے میں چھپے ہوئے اسینشیل آئیڈیا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو. مطلب اس قصے میں اسینشیل آئیڈیا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے چاہے اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے سزا دیتا ہے. پھر تیسری بات اس میں یہ بتائی ہوئی ہے کہ آپ جو بھی بڑی غلطی کر لو آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، روک کر توبہ کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے. پورے قصے میں یہ اسینشیل آئیڈیا ہے. لیکن مسلمان کس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی اور پھل تھا، یہ گندم تھا، اس طرح. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس قدر اختلاف ہے مسلمانوں میں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آج
لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کے گلی محلوں میں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں میں، وہ جو بھی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بس یہی ٹھیک ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے اختلافات کس طرح ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ قرآن پاک کو پڑھو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ صرف نہیں بلکہ اس کے ایک ایک ٹیکسٹ کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے۔ میں اس بات کو پھر سے ایلیبریٹ کر رہی ہوں۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھو کہ آپ نے اس کے ایک ایک ٹیکسٹ کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اس کے ایک ایک ٹیکسٹ کے میننگ کو اسٹڈی کرنا ہے، صرف ٹرانسلیشن کو نہیں پڑھنا۔ کلیئر؟ لائک اسٹڈی آف میننگ آف ٹیکسٹ، ناٹ اونلی ٹرانسلیشن۔ تو دین شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع ہو جائیں تو ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ جو شیعہ سنی ڈیبیٹ اتنی گرما گرم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بیس پیچھے سے اسٹرانگ نہیں ہے، مطلب ہمیں قرآن پاک کا اتنا علم نہیں ہے جتنا آدھا ادھورا ہمیں پتہ ہے، ہم بس اسی کو آرگیومنٹس بنا کر ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو ایک صحیح وے میں ہم پڑھیں گے، اس کے ٹیکسٹ کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کر کے، تو ہم کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہم قرآن پاک کو ایک دفعہ پڑھ لینا پورا کا پورا تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں اور ہماری صرف ایک ہی چاہت ہو کہ ہم نے اللہ کی مرضی میں راضی ہونا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اگر آج ہم یہ ویڈیو پوز کر کے خود پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم بھی قرآن پاک سے بہت دور ہیں، ہم بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو اس کے ٹیکسٹ کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھتے ہوں گے، اور میرے جیسے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ بس وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے سمجھیں گے کہ بس فرض ادا ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی ویکنس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ نے کتنے اچھے وے میں بتایا ہے کہ آپ کے مسلمانوں کے زوال کی یہ وجہ ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم بھی ایک طرح سے انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ پروسیس میں ہیں، ہم ڈیولپڈ نہیں ہیں، امریکہ کی طرح ویل ڈیولپڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بیس چھوڑ دی ہے، ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ آج بھی اگر ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پھر اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کر کے امپلیمنٹ کر کے اگر چلیں تو ہم زوال سے نکل کے ویل ڈیولپڈ کنٹری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ Then he began a movement which had ambitions to educate, organize and awakening the Muslims۔ انہوں نے پھر ایک موومنٹ سٹارٹ کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، آرگنائز کرنا اور لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا۔ اب یہ بات یاد رہے کہ شاہ ولی اللہ کی یہ جو موومنٹ تھی یہ بہت امپورٹنٹ موومنٹ تھی۔ اس موومنٹ نے پش فیکٹرز دیے پاکستان کی فریڈم موومنٹ کو۔ پاکستان کی فریڈم موومنٹ کیا ہے میں آپ کو دوبارہ سے ایلیبریٹ نہیں کروں گی، 6 سے 7 ویڈیو میں نے پاکستان کی فریڈم موومنٹ پہ ہی بنائی ہے۔ دین پرووک دی اسپرٹ آف جہاد، اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان جہاد کرنا شروع ہو جائیں، یہ جو اختلافات ہیں ان سے باہر نکل آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی کیا کیا سروسز تھیں۔ سو سروسز آف شاہ ولی اللہ، نمبر 1، ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان پرشین۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا پرشین میں، جیسے کہ لاسٹ سلائڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان قرآن پاک پر اکٹھے ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی جو کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ قرآن پاک کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ صرف ٹرانسلیٹ نہیں کیا بلکہ قرآن پاک کے ٹیکسٹ کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی بھی پوری کوشش کی ہے۔ سیکنڈ، سالڈ مسلم آئیڈینٹی۔ دین شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اگر مسلمان ری جنریشن کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی ایک سالڈ قسم کی مسلم آئیڈینٹی پہ فوکس کرنا ہوگا، اور کوئی بھی مسلمان ہو ان کی سالڈ آئیڈینٹی صرف اس بیس پہ بنے گی جب ان میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ دین یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی نیشنل انٹیگریشن کی۔ دیکھیں اگر آج پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کوئی بھی ملک ہو نیشنل انٹیگریشن اگر کسی ملک کا سٹرونگ ہے، اٹس مین کہ وہ ملک، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان میں اختلافات کم ہیں اور وہ بہت سٹرونگ نیشن ہے، اکٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیں آپ۔ پاکستان میں کیا ہے جی؟
پاکستان میں آج اگر ہم دیکھیں بہت سے اختلافات ہیں، شیعہ سنی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پہ الگ سے بہت سی موومنٹس بنی ہوئی ہیں. اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ اور پنجاب کی حکومتوں میں بہت سے اختلافات ہیں. تو ایسے بہت سے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہو رہے. جب تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، نیشنل انٹیگریشن کوئی بھی ملک اچیو نہیں کر سکتا. اور مسلمان اپنی سالڈ آئیڈینٹی صرف اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوں گے اور نیشنل انٹیگریشن پر فوکس کریں گے. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سالڈ مسلم آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا، نیشنل انٹیگریشن پر دھیان دینا پڑے گا. جب کسی ملک کا نیشنل انٹیگریشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو کوئی بھی دوسرا ملک اس ملک کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس ملک میں یونٹی ہے. دین he wanted to replace the incompetent and corrupt Muslim rulers and compete with competent and practical Muslim rulers. Then وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں ایک اسٹرانگ قسم کی مغل امپائر ہو. مطلب وہ دیکھ رہے تھے کہ اورنگزیب کی بہت سی پرابلمیٹک پالیسیز تھیں. وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ہوگے دین کیا ہوگا کہ ایک اسٹرانگ مسلم امپائر ہوگی. مسلمانوں کی ری جنریشن کا پروسیس اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک اسٹرانگ اسلامی مملکت قائم ہو. یہ وہ آئیڈیا تھا، میں اس کو ایک تو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ ایک اسٹرانگ اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے، تب ہی مسلمانوں کا ری جنریشن کا پروسیس کنٹینیو ہوگا، تبھی مسلمان اپنی ایک سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، تبھی مسلمان اپنے نیشنل انٹیگریشن کو بحال کر سکتے ہیں. اب یہ وہ آئیڈیا تھا جو بہت سے آگے آنے والے رولرز نے اڈوپٹ کیا. آج بھی یہ آئیڈیا چل رہا ہے. آج بھی کوئی بھی ملک جو چاہتا ہے کہ ہماری حکمرانی ہو وہ سب سے پہلے اپنی امپائر کو اسٹرانگ کرتا ہے. آج بھی اگر ہم ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی لیڈرشپ کو اڈوپٹ کر لیں، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ آ جائے، ہماری حکومت اسٹرانگ ہو جائے، تبھی ہم ایک سالڈ اسٹرانگ اسلامی ملک بن سکتے ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو شاہ ولی اللہ یہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا میں مسلمانوں کی ایک اسٹرانگ امپائر ہو، اور یہ عہد کا فلسفہ بن گیا. بہت سے نیکسٹ آنے والے رولرز نے اس عہد کو اڈوپٹ کیا، جیسے کہ سراج الدولہ. انہوں نے اس پورے کے پورے فلسفے کو اڈوپٹ کیا. ان کو لگا کہ ہاں واقعی برٹش کا انفلوئنس ختم ہونا چاہیے مشرقی ہندوستان میں، اور ایک اسٹرانگ مسلم ریاست یہاں پر بننی چاہیے. تو پھر اس آئیڈیا کی بیس پہ بیٹل آف پلیسی کی 1757 میں ہار گئے، لیکن انہوں نے یہ آئیڈیا یوز کیا، لیکن انہوں نے ایک الگ اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ بیٹل آف بکسر 1764 میں دیٹ واز بٹوین، یہ میں نے بٹوین لکھا ہوا ہے پیپر میں، آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں لکھنا، یہاں پہ میں نے شارٹ کر کے صرف لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. بٹوین فورسز انڈر دی کمانڈ آف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ میر قاسم. تو یہ جو بیٹل ہوئی یہ بھی اس آئیڈیا کی بیس پہ ہوئی کہ ایک الگ اسلامی ریاست بن جائے اور برٹش کا انفلوئنس ختم ہو جائے. خیر میر قاسم بھی ہار کے، لیکن انہوں نے کوشش کی. دین تھرڈ بیٹل آف پانی پت 1761 دیٹ واز بٹوین مراٹھا امپائر اینڈ احمد شاہ درانی، اور ان کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ بنے. دین اگر ہم دیکھیں ٹیپو سلطان نے بھی اسٹرگل کی اس آئیڈیا کی بیس پہ کہ مسلمان کی ایک ریاست بن سکے، بٹ ناکام ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ وار آف انڈیپینڈنس بھی اس آئیڈیا کی بیس پر ہی کی گئی کہ ہمیں اپنا الگ سے ایک اسلامی ریاست چاہیے، بٹ ہم لوگ ہار گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو بہت سے رولرز نے یوز کیا ہے، بہت اوتھینٹک آئیڈیا ہے. اگر آج ہماری اسلامک ریاست قائم نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ہم انگریزوں کے غلام ہوتے. تو یہ بہت ہی امیزنگ آئیڈیا تھا جو شاہ ولی اللہ نے دیا تھا. سروسز آف شاہ ولی اللہ ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر 4 اکنامک سروسز ان کی پڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے کہا کہ
اکنامک ایکویلیبریم کی بات کی ہے، ریموول آف ان ایکویلٹیز کی بات کی ہے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات کی ہے۔ اب ان تینوں پوائنٹس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ کو پراپرٹی نظر آتی ہے نا دنیا میں، آپ کے گھر کے علاوہ باقی جتنی بھی پراپرٹی ہے جس پہ آپ کچھ پروڈیوس کر سکتے ہو، کچھ گرو کر سکتے ہو، اور جس زمین سے آپ پروڈیوس کر رہے ہو اور جو بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کر دے امیروں اور غریبوں میں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، لیکن جو باقی پوری کی پوری پراپرٹی ہے، جو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وہ اللہ کی پراپرٹی ہے، وہ کسی گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو حکومت کا کام یہ ہے کہ اس پراپرٹی پہ جو بھی گرو کروائے، جو بھی پروڈیوس کروائے، اس کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کرے امنگ رچ پیپل اینڈ امنگ پور پیپل۔ اس سے کیا ہوگا؟ ریموول آف انیکویلٹیز ہوں گی، انصاف ملے گا، ایکویلٹی ملے گی۔ ہمارے دین میں کیا چیز ہے؟ ایکویلٹی ہے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ ریموول آف انیکویلٹیز ہو جائے گی، ایک طرح سے بیلنسڈ اکانومی بنے گی اور اکنامک ایکویلیبریم ہوگا۔ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب مسلمان اکٹھے ہوں گے اور اپنے اختلافات ختم کریں گے۔ مسلمان صرف ایک چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ ہے قرآن پاک، لیکن مسلمان قرآن پاک پر ہی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے مسلمان نے اپنی خود کی انٹرپریٹیشنز بنائی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی ان کو غلط کہتا ہے تو مسلمانوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان نے ہمیں غلط کہہ دیے۔ تو مسلمان قرآن پاک پر تو اکٹھے ہو نہیں رہے آج کل، اور نہ ہی اس وقت ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ جس پراپرٹی سے گورنمنٹ کچھ پروڈیوس کر رہی ہے اس پہ کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں، جیسے کہ فارمرز وغیرہ، یا جو بھی لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں اس پروڈکشن کو پروڈیوس کرنے میں، تو ان لوگوں کو ان کی ویجز ملنے چاہیے ایکویلٹی کے ساتھ، اجرت ملنی چاہیے، مطلب کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ دین انٹرسٹ کی بات کی، سود کی بات کی۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ میں کوئی دوسری بات نہیں کرتا، میں قرآن پاک کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، اس سے اگلی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کیونکہ سود اس لیے حرام ہے کہ سود دینے سے پیسوں کی سرکولیشن رک جاتی ہے، امیر امیر سے امیر ہوتے رہتے ہیں، غریب غریب سے غریب ہوتے رہتے ہیں، پیسہ امیروں میں گھومتا رہتا ہے، غریب بیچارے کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف چلاتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، کرمنل بن جاتے ہیں، سوسائٹی سوشل ایفیکٹس آتے ہیں، سوسائٹی ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں انٹرسٹ کو صرف ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ سود حرام ہے۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کمپنیز بنی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ سے 2-3 لاکھ بھی لیتی ہیں تو کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد آپ کو پتہ نہیں ڈبل ٹرپل کر کے پیسے ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو نہیں ہے یہ، قرآن پاک میں تو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ کسی کو 3-4 لاکھ دے دو اور وہ آپ کو ٹرپل کر کے پیسے دے دیں۔ لیکن لوگوں نے اپنی assumptions بنائی ہوئی ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں اس حد تک تو ہونا چاہیے، اب اتنی مہنگائی میں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک بات لکھ دی گئی ہے کہ سود حرام ہے، اس سے آگے ہم اپنے آرگیومنٹس دینے والے کون لوگ ہیں؟ دین انہوں نے بات کی زکوٰۃ کی۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کچھ اس وے میں دو۔ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ امیروں سے لے کے غریبوں کو دو۔ تو اگر اس سینٹینس کے اسینشیل میننگ کو سمجھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اتھارٹی ہو ملک کی جو امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے اور غریب لوگوں تک زکوٰۃ پہنچا دے، مطلب زکوٰۃ کے پیسے حکومت اکٹھی کرے اور کسی اچھے پرپس میں لگا دے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو ان ایمپلائڈ ہیں، جن کو روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، کم از کم وہ سٹیبل ہو جائیں۔ اب آج کا کرائیٹیریا کیا ہے زکوٰۃ کا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ ہوتی ہے، شاپس پہ
لوگوں نے آٹے کی بوریاں رکھی ہوتی ہیں، چینی کی بوریاں رکھی ہوتی ہیں، محلے کے لوگوں کو زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی آٹے کی بوری گئی ہے تو کتنی دیر چلے گی؟ تقریباً 5-6 مہینے بس۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر سے وہی غربت، پھر سے وہی پاورٹی، پھر سے وہی اپنی زندگی پاورٹی لائن کے انڈر گزاریں گے۔ تو زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک پرسن ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے 1 سال کی 2 لاکھ زکوٰۃ نکالی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے محلے میں آبزرو کرتا رہے کوئی ایسا بچہ جس کا جو یتیم ہو، جس کا باپ نہ ہو، وہ اس بچے کو اس 2 لاکھ کا کوئی کاروبار چھوٹا سا شروع کروا دے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ ایک گھر کا سسٹم چلا دیں گے۔ اگر آپ اس طرح آٹا یہ وہ سب بانٹتے رہے، میں اس چیز کو غلط نہیں کہتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس میں کتنے خوش ہیں، لیکن ایک طریقے سے کام کریں تاکہ سوسائٹی کو بلڈ کر سکیں، سوسائٹی کو آگے لے کر جا سکیں۔ تو زکوٰۃ کا یہ وے ہوتا ہے۔ اور اگر حکومت ہم سے زکوٰۃ لے، اچھا ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں بینکوں میں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم آئے گا زکوٰۃ کا، وہ فٹافٹ بینک سے اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ کے پیسے نہ کاٹ لیں۔ تو ایسے لوگوں پہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، کن لوگوں نے نہیں، اور اس میں اسٹرکٹ ہونا پڑے گا۔ ہم جو اتنے قرضے لے رہے ہیں وہ ہم زکوٰۃ سے اپنے ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ کا ایک صحیح وے میں ارینج کر دیں تو۔ یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم حکومت کو زکوٰۃ تو دے دیں، تو یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ زکوٰۃ غریبوں تک گئی بھی ہے کہ نہیں، یا حکومت خود ہی کھا گئی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر ہم شاہ ولی اللہ کی یہ جو اکانومک اسٹرگل انہوں نے کی ہے، اکانومک سسٹم انہوں نے دی ہے، اگر اس کو ہم آج امپلیمنٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ پاکستان کے بہت سے مسئلے، تقریباً آدھے مسئلے تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ولنگنیس امنگ پیپل، ڈفرینسز کا ختم ہونا، لوگوں کا یونائٹ ہونا، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب مسلمان قرآن پاک پر اکٹھے ہوں۔ مسلمان ہر چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، مسلمان قرآن پاک پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرپریٹیشنز ہم نے ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ دین سوشل سروسز آف شاہ ولی اللہ، ہی emphasized on all basic rights such as free dispensation of justice, equality, brotherhood, etc. انہوں نے کہا کہ انصاف ملے سوسائٹی میں لوگوں کو تو کیا ہوگا؟ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ روز ہم سنتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ کسی 4 سال کی بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی، موٹر وے پہ جو کیس ہے زیادتی کا، اس کے باوجود ہم روز سنتے ہیں کہ زیادتی کے، ریپ کے ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں روز۔ لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا، کیوں؟ کیونکہ جب کسی لڑکی کو انصاف ہی نہیں ملنا تو لوگ کس طرح کسی لڑکی کی عزت کرنا سیکھیں گے؟ آپ کسی ایک لڑکی کو انصاف دلوا دیں، سوسائٹی خود بخود ہی ایک صحیح ٹریک پر آ جائے گی۔ تو انہوں نے تب کہا کہ جسٹس دو۔ اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرڈر ہو جاتے ہیں، اور جن کے مرڈر ہوتے ہیں ان کو انصاف لیتے کوئی 40-50 سال گزر جاتے ہیں، چکر لگاتے کورٹس کے۔ دین انہوں نے کہا ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سوسائٹی میں بہت انیکویلٹیز نظر آتی ہیں۔ جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں، جو غریب ہیں وہ بہت غریب ہیں۔ جب کسی ملک میں ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب غریبوں تک پیسہ نہیں پہنچے گا امیروں کا، تو ان کے دل میں کبھی بھی امیروں کے لیے ہمدردی، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں کیا ہوگا؟ ان کا دل ضرور کرے گا کہ ہمیں بھی ویسا ہی گھر ملے، ویسی عیاشیاں، سب کچھ ملے، آسائش ملے، سٹینڈرڈ لائف، ایک سٹینڈرڈ ہو زندگی کا، لیکن نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے غلط ایکٹیویٹیز کے تھرو، کرائم کمٹ کریں گے، کرائم ریشو زیادہ ہو جائے گی۔ کرائم ریشو زیادہ ہوگی تو سوشل جو ایک بردرہوڈ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گی آپ کی۔ تو انہوں نے ایک چیز کا بتایا کہ اگر ہم اس طرح سے رہیں گے تو بہت اچھے وے میں ہم آگے جا سکتے ہیں، مسلمانوں کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ ہو سکتی ہے۔ دین ہی واز اگینسٹ ڈاوری، جہیز کے وہ بہت سخت خلاف تھے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کوئی جہیز نہ دے
تو لڑکی کو باتیں سننی پڑتی ہیں. اکثر ہم اخباروں میں سنتے ہیں کہ لڑکی نے خود کو آگ لگا لی شادی کے کچھ ہفتے بعد ہی. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ساس، اس کا شوہر اس طرح سے ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اتنی مہنگائی میں خود کو بیچ کر پھر شادیاں کریں؟ تو شاہ ولی اللہ نے وہ اسپیکٹ ڈسکس کیے، وہ پرابلمس ڈسکس کرے، ان کے حل بتائے جو ہمیں آج کے دور میں بھی نظر آ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ نے اس وقت ہی پرابلمس کے حل بتا دیے تھے، لیکن ہم نے ان کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اگر ہم نے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا، ان کے اکانومک سروسز کو، اکانومک سسٹم کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اکانومک سسٹم خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. دین اگر میں اس پورے ٹاپک کو کنکلیوڈ کروں، اس پہ کرٹیکل انالیسس لکھوں، اس پہ کنکلوژن لکھوں، تو میں یہ کہوں گی کہ شاہ ولی اللہ نے سوسائٹی کی پرابلمس کو پہلے سمجھا، اس کے بعد انہوں نے ایک سیٹ دیا ان پرابلمس کو سولو کرنے کا. پورا کا پورا انہوں نے سیٹ دیا. دیکھو جو پرابلمس آج ایگزسٹ کر رہی ہیں، سب کانٹیننٹ ہندوستان میں بھی وہ پرابلمس ایگزسٹ کر رہی تھیں. تب انہوں نے ان سب پرابلمس کو ڈسکس کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے، دین اس کو تھیورائز کیا. اگر ہم آج کے پرابلمس کو ان کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمیں سلوشنس تو انہوں نے دے دی ہیں. شاہ ولی اللہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا نام، نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹیچنگز دیں، بہت سے لوگوں میں ٹیچنگز ان کی نظر آتی ہیں، بہت ان کا امپیکٹ ہے پاکستان کی فریڈم موومنٹ میں. سو دس از آل اباؤٹ سروسز آف شاہ ولی اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. اف یو ہیو اینی کوشچن ڈو رائٹ یور کوشچن ان کمنٹ سیکشن بلو اینڈ ہٹ دی لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.